वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाहर का थोड़ा सही रखना, बाहर से अंदर आवाज़ ना हो, बाहर आनी चाहिए इंशाअल्लाह। हज़रात बस बाहर का भी देखिएगा। तो आशिक ने अपने अंदाज में कहा, बस बस बहुत हो गया भाई, कम थोड़ा सा बस। दरगाह मस्जिद का ताउन हो रहा है, हज़रात इसमें हिस्सा लेकर सवाब दारन हासिल करें। बाहर का सही सल्लल्लाहु अला नबील वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हैं सारे शिकवे ही मुक़द्दर के मिटा देता हूँ, सारे शिकवे ही मुक़द्दर के मिटा देता हूँ और अपने दामन को मदीने में बिछा देता हूँ, अपने दामन को मदीने में बिछा देता हूँ। वो उठाकर मुझे सीने से लगा लेते हैं, वो उठाकर मुझे सीने से लगा लेते हैं। जब मैं पस्ती में गिरा उनको सदा देता हूँ, जब मैं पस्ती में गिरा उनको सदा देता हूँ। और तब बदल जाती है महराज में तन्हाई मेरी, तब बदल जाती है महराज में तन्हाई मेरी। दिले बेताब को जब नात सुना देता हूँ, दिले बेताब को जब नात सुना देता हूँ। तब बदल जाती है महराज में तन्हाई मेरी, दिले बेताब को जब नात सुना देता हूँ। और दर्दो गम राहतो तस्कीन में ढल जाते हैं, दर्दो गम राहतो तस्कीन में ढल जाते हैं। उनको सरकार से उल्फत की दवा देता हूँ, उनको सरकार की से उल्फत की दवा देता हूँ। और सर झुके जब तो मदीने को मुकाबिल पाए, सर झुके जब तो मदीने को मुकाबिल पाए। उसको मकबूल मोहब्बत की दुआ देता हूँ, उसको मकबूल मोहब्बत की दुआ देता हूँ। हर खुशी फिर मेरे दामन में समट आती है, हर खुशी फिर मेरे दामन में समट आती है। यादें सरकार में आंसू जो बहा देता हूँ, हर खुशी फिर मेरे दामन में सिमट आती है। यादें सरकार में आंसू जो बहा देता हूँ, यादें सरकार में आंसू जो बहा देता हूँ। और उनकी दहलीज से हो जाती है पूरी, उनकी दहलीज से हो जाती है पूरी, उनकी चौखट से हो जाती है पूरी। अपनी हर एक तमन्ना जो बता देता हूँ, अपनी हर एक तमन्ना जो बता देता हूँ। सारे शिकवे ही मुक़द्दर के मिटा देता हूँ, अपने दामन को मदीने में बिछा देता हूँ। एक मरतबा और हदीस सलात पेश फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जमादिउल अव्वल शरीफ का आज 5वां चांद है और कल का जो दिन गुजरा वो हज़रत सैयदना सरकार शाह अब्दुल समद खुदानुमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दिन। शाह अब्दुल समद खुदानुमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और साथ ही में 3 और 4 जो चांद है वो हज़रत सैयद मीरा अली और सैयद मीरा वली
رضی اللہ تعالی عنہم، جسے کھمبات شریف میں جو مزار پاک ہے، حضرات ان کا دن تھا، ان کا دن ہے عرس، اور آج اور کل کا دن جو ہے، کل کا دن بھی حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اڑیسہ شریف اور ساتھ ہی میں پیر علاء الدین صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی دن ہے۔ خدا نما خدا کو دکھانے والا، خدا کو دکھانے والا بعض ایسے ہوتے ہیں جو خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو راستے پہ چلاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو خدا کو دکھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو خدا سے ایسے ملا دیتے ہیں، ایسے ملا دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے خدا تعالی سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ اپنے آپ ایک شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رئیس سے اڑیسہ بنایا تھا، کہیں یہ گاؤں کے مالک تھے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا کے معاملات تھے، بڑی عاجزی اور انکساری کا عالم تھا۔ اسی کے ساتھ حضرت پیر علاء الدین صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو عابد و زاہد بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں تھے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، پھر میں آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیے حقوق العباد، بندوں کا حق، بندوں سے کیسا گمان رکھنا، بندوں کی کیسی مدد کرنا، بندوں سے کس انداز سے پیش آنا، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، دشمن ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، میاں بیوی کے تعلقات معاملات ہو، حقوق العباد، بندوں کے تعلق سے کیسا گمان اور وہم رکھنا چاہیے۔ حضرات، ہمارا معاشرہ یہ ہے، تھوڑا سا اندر کا کم کرو، تھوڑا ثانیہ ذرا سا، تھوڑا سا، کہ ہم بندوں کے تعلق سے بڑی بدگمانیاں کرتے ہیں، ہر کسی کے تعلق سے کچھ بدگمانی کرتے ہیں۔ بہرحال پھر موقع رہا تو انشاءاللہ اس پہ مکمل روشنی ڈالی جائے گی۔ صرف اصلاحی بات میں یہ ہے کہ بندوں سے، علماء سے، امت رسول سے، صوفیاء کرام سے بدگمانی ہرگز نہ کی جائے، اچھا گمان کیا جائے۔ پھر علاء الدین صدیقی کا ایک واقعہ سنا تو آپ جب مدینہ شریف گئے
وہاں ایک شخص نے آ کر کے ان سے کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہاں آپ کا نام یہ ہے؟ کہا جی۔ تو کہا کہ اب چونکہ وہ نقش بندی سلسلے سے اور کافی حد تک ان کے اندر ماشاءاللہ، تو کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے چشتی نظر نہیں آتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ آپ چشتیت کا رنگ نظر نہیں آتا۔ گویا آپ کا کہنا تھا چشتیت کا رنگ اندر ہے، ظاہر میں نہیں ہے، بعض ظاہر کرتے بعض نہیں کرتے۔ ابھی اپنا اپنا رنگ ہے، کوئی ظاہر کرے نہ کرے، مگر ہمارے یہاں کی عوام علماء ظاہری رنگ ہی دیکھتے، کسی کا رنگ کیا ہے، کسی کا رنگ کیا ہے، ظاہر میں باطن میں۔ بہرحال تو کہا ٹھیک ہے آج رات کو آپ کو جو ہے خواب آ جائے گا اور آپ کو بلایا گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ تو چلا گیا بندہ۔ یہ اپنے مقام پر کمرے پر جب پہنچے اور کچھ استراحت یعنی آرام کے لیے آنکھیں بند کی، تو پھر خواب میں دیکھا کہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ چلو تمہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء بلا رہے ہیں، نظام الدین اولیاء بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، کہا چلو۔ کہا جب میں پہنچا وہاں گئے حضرت، اور تو وہاں محفل سجی ہوئی ہے، حضرت جلوہ افروز ہیں، ارد گرد نیک لوگ، صالحین لوگ، خلفاء لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اللہ والے۔ ایک کرسی خالی ہے، ایک جگہ خالی ہے، اور جیسی حضرت پر نگاہ پڑی میں قریب گیا، دست بوسی قدم بوسی کرنے کے لیے، اور مجھے دیکھا، فرمایا ہاتھ پکڑ کے جو جگہ خالی تھی کہاں بیٹھو، بہت انتظار کروایا، بہت دیر ہوئی، بیٹھو یہاں۔ اور پھر بیٹھایا ہی نہیں، ایک نظر ڈالی، کرم کیا، فرماتے کہ یعنی آپ بے ہوشی کے عالم میں اس کے بعد کیا کیا ہوا انہیں خود پتہ نہیں، انہیں خود پتہ نہیں کہ نظر ڈالنے کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد جب ہوش آیا، جب باہر آئے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا، کیا فیض ہوا۔ کہا آج سے تم ہماری بھی ہو، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ۔ کہا حضرت آپ بڑے محبوب الہی ہے، اور کہاں یہ حقیر فقیر غفلت ہو جائے، کہیں لفظی غفلت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو میرے قریب ہوتے ہیں وہ غفلت کرتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں غافل لوگوں کا کام نہیں، غفلت ہے ہی نہیں، ہم خود تمہاری نگرانی کریں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے میرے پیارے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو وہ محبوب الہی ہے۔ ابھی تک آپ محبوب سبحانی کو سن رہے تھے، اور ہم جہاں جس چوکھٹ پہ جس چوکھٹ کی مسجد خانہ خدا میں موجود ہے وہ محبوب باری تعالیٰ ہے۔ حضرات یہ ہوتا ہے نسبت کا کمال، یہ ہوتا ہے محبت کا کمال، یہ ہوتا ہے رنگ میں رنگ جانا، یہ ہوتا ہے رنگ میں ڈوب جانا، یہ ہوتا ہے فنا 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 فی اللہ، یہ ہوتا ہے بقا بقا پھر وہ بقا عطا کرتے ہیں۔ فنا ہونا تیرا کام ہے، باقی رکھنا ان کا کام ہے۔ گور کے علاقے سے ایک حضرت چلے پیر کی تلاش میں، شیخ کی تلاش میں، اس لیے کہ وہ کونوا مع صادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
اور شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچا پیر تلاش کرو، سچا شیخ تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ ہر ایرے گہرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ہر کسی کے ہاتھ میں نہ کوئی کام مل ہو، عام مل ہو، عاشق ہو، خدا کا راستہ بتانے والا ہو، خدا نما تک پہنچانے والا ہو۔ اس لیے کہ پیر تمہیں ولی تک لے جائے گا، ولی تمہیں علی تک لے جائے گی، پھر علی کی نوازی سے جب ہوگی تو تمہیں مصطفیٰ کے دربار میں حاضری ہوگی، اور جب مصطفیٰ کا کرم ہوگا تو خدا کا صنم، خدا کا جلوہ، خدا کا نور، خدا کی رحمت تمہارے روبرو ہو جائے گی۔ اسی لیے عزیزان محترم، شیخ کامل کو تلاش کرنے کا حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ حضرات گرامی، اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگان دین نکلے تھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری رکھتے ہوئے، وہ مکمل ادا کرتے ہوئے جب آپ نکلے گھور سے، ڈھونڈتے ہوئے کچھ عرصے کے بعد آپ جس مزار پاک پر، جس آستانے پر، جس بارگاہ میں پہنچے، انہیں قطب الاقطاب، قطب المدار، حضرت سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ ان کے پاس پہنچے، آپ نے نظر ڈالی، بیعت تو ابھی نہیں کیا، انہیں جو ہے خدمت عطا کی، کیونکہ خانقاہوں میں خدمت دیا کرتی تھی، پہلے یہ خدمت دیا کرتی تھی، جو آئے تو انہیں ان کی جوتیاں سیدھی رکھنی ہے، جو آئے انہیں ویلکم کرنا ہے، پانی پلانا، پھر اگر ترقی ہوتی تو انہیں کھانے کا برتن اٹھانا ہے، اسے صاف کرنا ہے، پھر اور اگر اس میں مقبولیت ہو گئی تو جو خاص مہمان آتے ہیں ان کا جو ہے خیال رکھنا ہے، پھر اگر اس میں مقبولیت ہو گئی، اس میں وہ پاس ہو گیا تب شیخ طریقت کی خدمت نصیب ہوتی تھی۔ اور جب شیخ طریقت کی خدمت نصیب ہوتی تھی، بڑے باادب طریقے سے جب اس کا حق ادا کیا جاتا، کرم کیا جاتا، یعنی کہ دیکھا جاتا کہ اب اس کی انا فنا ہو گئی ہے، یہ فنا کی منزلوں میں ہے، یہ جو ہے اس منزلوں میں ہے، تو پھر انہیں بیعت کر لیا جاتا تھا، مرید کر لیا جاتا تھا، اور مرید ہونے کے بعد جو حقوق اللہ ہے اور خاص کر کے حقوق العباد ہے، اس کی خاص تاکید کی جاتی تھی۔ تاکید جب کی جاتی تھی، وہ ان کے اوپر چلتے تھے، اور چلتے اگر وہ اس کا حق ادا کرتے تھے، اس میں اگر وہ پاس ہو جائے تو پھر جا کر کے کہیں کچھ وظائف دیے جاتے تھے، کچھ ایک عمل خدا کی طرف سے اشارہ ہو تو پھر انہیں کچھ دیا جاتا تھا، اور پھر جب وہ اس میں آگے بڑھتے تب جا کر کے کہیں خلافت تو دی جاتی تھی، اجازت دی جاتی تھی، پھر جا کر کے ولایت دی جاتی تھی، اور تب جا کر کے وہ کچھ مقام پر جو ہے پہنچتے، نہ جانے کن منزلوں سے وہ گزارا کرتے تھے، کن ادب کے لحاظ سے گزرا کرتے تھے۔ اللہ بڑی کٹھن کے معاملات ہوتے تھے، لیکن واللہ پہنچنے والے پہنچ گئے، اس منزل سے گزرنے والے گزر گئے، اور وقت کے آفتاب اور مہتاب بن کے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قطب گوری کا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے، آپ وہاں رکے اور جو ہے اس انداز سے گزرتے گئے، آخر وہ وقت آ گیا کہ قطب المقدار، قطب المدار، بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے انہیں نوازا، اپنی عنایت سے انہیں نوازا، اپنے کرم سے انہیں نوازا، اپنی رحمت سے انہیں نوازا، ایسا نوازا کہ خود ہی ایک غریب نواز بن کر چمک گئے، خود ایک غم نواز بن کے چمک گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مریدوں کو بھی پیر بنا دیا کرتے ہیں، جو اپنے چاہنے والوں کو بھی وہ مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اگر کوئی چلے تو پھر بنا دیتے ہیں، علاء الدین صدیقی بنا دیتے ہیں، مجاہد ملت بنا دیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی جب چلتے ہیں تو انہیں پتہ جو ہے عطا کر دیا گیا، عطا کرنے کے بعد آپ کو حکم دیا گیا خدمت میں رہتے رہے،
رہتے رہے، غور کے علاقے سے آئے تھے، قطب کے نام سے مشہور ہوئے تھے، قطب غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افغانستان کے علاقوں میں سے آئے تھے۔ حضرت مدار العالمین کی خدمت نے انہیں جو ہے ہیرا بنا دیا تھا، اور ایک دم یعنی کہ چمکتا حقوق العباد ہو، خدمت خلق ہو، اور یعنی کہ اللہ کی طرف لو ہو یا اخلاص ہو، کسی چیز میں بھی کامل نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر، قطب المدار کا تو وصال پاک ہوا، لیکن اس کے بعد آپ دین کی خدمت کرتے رہے، ہزاروں لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہے، خدا تک پہنچاتے رہے، خدا کو دکھاتے رہے، خدا کا جلوہ دکھاتے رہے، خدا کی رحمت دکھاتے رہے، قدرت کے کرشموں کو سمجھاتے رہے، قرآن کی فہم، حدیث کی سمجھ عطا کرتے رہے، اسلام کا نور عطا کرتے رہے۔ جو ولیوں سے سچے دل سے اس انداز سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ کبھی کسی کے دھرم، کسی کی کتاب، کسی انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اسے نقصان نہیں پہنچا تھا۔ جو ولیوں سے وابستہ ہوتا ہے، غوث و خواجہ سے وابستہ ہوتا ہے، جو اس کی چیز کو سمجھتا ہے، وہ کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہتا۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو نہ جانے کیا کہہ رہا ہے، کوئی اور کتاب نہیں، اپنی ہی کتاب جسے مان چکا تھا قرآن، نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، کیا کیا آیتوں کا انکار کر رہا تھا۔ اب پھر مسلمان تو مسلمانوں کے نبی پر معلوم ہوا اسے شیخ کامل نہیں ملا، اسے اپنے نفس کی فنا نہیں ہوئی ہے، یہ فنا ہوا ہی نہیں ہے، اس کے اندر اسلام اترا ہی نہیں ہے۔ جو پہلے ہی شیعہ مذہب کی طرف لاغب ہو، جو پہلے ہی صحابہ کا گستاخ ہو، یاد رکھو صحابی رسول کی گستاخی کفر تک پہنچاتی ہے، اہل بیت رسول اللہ کی گستاخی کفر تک پہنچاتی ہے۔ آج تک تم سنا کرتے تھے، لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کی گستاخی انہیں کافر بنا کر جہنم کا کتا بنا دیا۔ اے ابو بکر صدیق کو طنز کرنے والوں، اے عمر و عثمان پہ بے حیائی کے ساتھ انگلی اٹھانے والوں، تم سمجھتے ہو قرآن کی ایک آیت انکار کرنے سے ہمارا کیا جائے گا، ایک صحابی کا انکار کرنے سے ہمارا کیا جائے گا، اہل بیت میں سے ایک کا انکار کر دیں گے کیا جائے گا؟ جی نہیں، ایک کا انکار تمہیں سب کا انکار کروا دے گی۔ 26 آیتوں کا انکار 6666 آیتوں کا منکر بنا دے گئی۔ 3 صحابہ کی گستاخی، نبی سے گستاخی کا معاملہ کر دیا، اسے اسلام میں رہنے ہی نہیں دیا، اسلام نے خود اپنے دائرے سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، تم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہو، اسلام نے تمہیں پسند کیا ہے، اس لیے مسلمان ہو۔ تم چاہتے ہو تم اپنے آپ میں مومن نہیں ہو، دل میں ایمان اترنا، اسلام اتارنا اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے تو تم مسلمان ہو، ایمان چاہتا ہے تب تمہارا دل ایمان، اگر وہ نہ چاہے یا ایمان و اسلام تمہارے دل میں آنا نہ چاہے، لاکھ سجدے کر لو، پٹک پٹک کے مر جاؤ، ایمان نہیں آئے گا، نہیں اترے گا۔ اسلام خود ہی باہر کر دیتا ہے۔ اسلام دل میں بسانا ہے، ایمان دل میں بسانا ہے، تو ان دونوں کی جو جان ہے، جان کائنات، جان ایمان، روح ایمان، محمد رسول اللہ کو دل میں بسانا پڑے گا۔ جب یہ بسیں گے، ان کا عشق بسے گا، ان کے غلاموں کا عشق آئے گا، ان کی آل کا عشق آئے گا، اسلام خود بخود سینے میں آ جائے گا۔ جب رسول اللہ کا عشق دل میں ہوگا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہوگی، ایمان خود بخود دل میں جگہ بنا دے گا۔ لیکن جیسے ان سے غلاموں سے پھرو گے، اسلام نکلتا جائے گا۔ تم کیا اسلام کو چھوڑو گے، اسلام تمہیں چھوڑ دے گا۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کسی ایک کیا ہزاروں نکل جائے، اسلام کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسلام تو کل بھی سربلند تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔
سمجھ گئے؟ کوئی آئے تو اسے ویلکم کرتا ہے اسلام، اور کوئی نکلے تو کوئی زبردستی نہیں. یہاں زبردستی کا سودا ہی نہیں ہے. یہاں تلوار رکھ کے کلمہ پڑھانے والا سسٹم نہیں ہے. یہاں تو سینوں کی بات ہے. محبت ہے تو آؤ، محبت نہیں تو نکل جاؤ. پیغام محبت محبوب باری تعالیٰ سے ہے. پیغام محبت محبوب الہی کی بارگاہ سے ہے. پیغام محبت اجمیر سے بھی ہے. پیغام محبت کلیر سے ہے. پیغام محبت بریلیوں کچوچا سے ہے. پیغام محبت قطب عالم نے دیا. پیغام محبت بندہ نواز نے دیا. امام حسن بصری سے لے کر شیخ الاسلام تک جس ولی پر نظر ڈالو پیغام محبت دیتے ہوئے نظر آتا. یہاں تو ہر ہندو مسلم ہر انسانیت کو زندہ کیا جاتا ہے. یہاں تو انسانیت کو زندہ کیا جاتا ہے. یہاں تو دلوں کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. حقوق العباد سمجھایا جاتا ہے. پڑوسیوں کا حقوق بتایا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے نہیں بتایا پڑوسیوں کا حقوق. تو دوستو، مسلمان بننا ہے، اگر اسلام لانا ہے، تم کچھ بھی کر لو، جب تک وہ نہیں چاہے گا دل مومن کامل نہیں بن سکتا. اس کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کھانا دل کو مدینہ کیجئے. کھانا دل کو مدینہ کیجئے. آقا کی محبت ہوگی، صحابہ کا پیار ہوگا، اسلام خود بخود آ جائے. اور جہاں ایک دو کو کٹا آپ نے، دھیرے دھیرے اسلام نکلتا جائے گا. آج 2 سے ہوگا، کل 4 سے ہوگا، پھر 8 سے ہوگا، پھر سبھی سے ہوگا، پھر پورے قرآن کا انکار کر دے گا، پھر نہ جانے ہر صحابی کا انکار، پھر ہر اہل بیت کا انکار، اور پھر نبی کا انکار. پھر نبی سے سیدھے خدا سے سیدھے مندر ہی پہنچ جائے گا. پتہ نہیں کیا کیا کر لے گا، کیا نہیں، نہ جانے کیا کیا کر لے گا. اس لیے اگر بچنا ہے تو کسی کی گستاخی مت کرنا. ہمارے یہاں بزرگوں نے، میں نے پہلے ہی عرض کیا تقریر کے شروع میں، کہ ہر ایک سے الفت سکھائی جاتی ہے، یہاں سے پیار سکھایا جاتا ہے. شروعات میں آپ نے سنا حقوق العباد کی اہمیت بتائی جاتی ہے. مسلمانوں سے بدگمانی نہیں کی جاتی، میں نے پہلے ہی عرض کیا. تو بدگمانی جب مسلمانوں سے نہیں کی جاتی، عام مومن، عام بندوں سے، عام انسانوں سے نہیں کی جاتی، تو کوئی علماء سے بدگمانی کرے، اولیاء سے بدگمانی کرے، صحابہ سے بدگمانی کرے، کیسے بچ سکتا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اپنے بھائی سے بھی بدگمانی مت کرو. اس کے بارے میں بدگمان، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے. جو خیال ہے، گمان ہے تمہارا، بد نہیں ہونا چاہیے، خیر اچھا گمان ہونا چاہیے. اسلام یہ ہے، شریعت و طریقت یہ ہے کہ اچھا گمان ہونا چاہیے. اور اچھا گمان جب ہوتا ہے تو پیر علاء الدین صدیقی بن جاتا ہے. محبوب الہی انہیں بٹھاتے ہیں قریب میں اور نظر ڈال کر ولایت کاملہ عطا کر دیتے ہیں. جب اچھا گمان ہوتا ہے تو مولانا حبیب الرحمان عرب سے پلٹتے ہیں تو مجاہد ملت بن کر پلٹتے ہیں. جب اچھا گمان ہوتا ہے تو مختار اشرف سرکار کلا بنتے ہوئے نظر آتے. جب اچھا گمان ہوتا ہے تو اختر رضا تاج الشریعہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. محمد مدنی شیخ الاسلام والمسلمین بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارے اچھا گمان بریلی کی چٹائی پہ بیٹھتا ہے تو ادنا حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، کیا ایمان والو بدگمانی مت کرو. قرآن کہتا ہے بدگمانی سے بچو. ہمارے یہاں یہ ہے، شریعت ہو کہ طریقت ہو، خانقاہ ہو کہ اسلام ہو، یہی کہتا ہے بدگمانی مت کرو. کسی عالم کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں، کسی پڑوسی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، کسی صحابی کی دیکھو بات کیا، اہل بیت رسول اللہ کی تو پھر کیا بات ہے، ان کی تو پھر بات ہی. ہمارے یہاں تو یہ کہ آپس میں بیٹھنے والوں کی بھی بدگمانی مت کرو، برا مت سوچو، انہیں برا مت سمجھو، انہیں برا خیال نہ کرو، ہے نا. یہ ہے ہمارا اسلام. اور اگر کوئی یہ سب چھوڑ کے سیدھا اوپر پہنچ جائے، کبھی امام اعظم پہ، کبھی غوث اعظم پہ، کبھی امام حسن بصری پہ، کبھی امام حسن پہ، تو وہ کہاں سے مسلمان رہ سکتا ہے بھائی؟ پھر تو وہ قرآن کا منکر ہی تو ہوگا. پھر تو وہ کہاں سے بچے گا؟ بچتا وہی ہے جو بدگمانی سے بچتا ہے.
وہ بچ جاتا ہے، اور اچھا گمان کرنے والا تو ولی بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، اور جو بدگمانیاں کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو مشرک ہو جاتا ہے، شرک کر لیتا ہے۔ واقعہ ادھورا ہے مگر بات بہت اچھی نکل گئی وہیں سے، لگتا ہے قطب المدار کا ہی اشارہ ہوا ہوگا کہ رک جا ابھی تو ادھر آ جا، تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ اسلام کس کے سینے میں آتا ہے، کس سے بدگمانی کی جاتی ہے، کس سے نہیں۔ لگتا ہے قطب گوری کا کرم ہوا، مدار العالمین کا کرم ہوا، کیوں نہیں ہوگا؟ ہم جس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں اس کا سکہ سب جگہ چلتا ہے، شاہ عالم کا سکہ۔ دیکھیے وقت ہو گیا، میں بات ختم کرتا ہوں۔ شاہ عالم کا سکہ اگر کسی پہ لگ جائے تو دنیا کی جتنی خانقاہ ہے وہاں بھی چلتا ہے، اور میدان محشر میں بھی شاہ عالم کا سکہ چلتا ہے۔ مگر یہ سکہ کہاں لگتا ہے؟ اچھا گمان ہو، اہل بیت کا یوں احترام ہو، صحابہ کا بھی یوں ہی احترام ہو، نبی پہ دل و جان سے احترام ہو، بلکہ یہ ان کے غلاموں کا بھی ادب ہو، ان کے چاہنے والے مومن بھائی، آنے والے مومن بھائی کا بھی بدگمانی نہ ہو، انہیں اچھا سمجھ کے سینے سے لگایا جائے۔ سکہ اس کو لگتا ہے، تم سمجھے میں اسے بھی برا کو، امام صاحب کو بھی برا کو، فلاں ظاہرین کو بھی برا کو، اور سکہ لگ جائے، کرم ہو جائے؟ جی نہیں، جی نہیں، جی نہیں۔ غوث کا سکہ اسی پہ لگتا ہے جو قادریت کی بڑی احترام کرتا ہے، ان کے غلاموں کا بھی احترام، ارے ان کے در کے کتے کا احترام کرے۔ ولی کے در کے کتے کا جب احترام ہوتا ہے جب ولی کا سکہ لگتا ہے۔ محبوب الہی بار بار کھڑے ہو جاتے تھے، قطب الدین بختیار کا کی بار بار لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باہر ایک کتا نکل رہا ہے جو ہماری پیر و مرشد کی گلی میں رہتا تھا اس کے جیسا لگتا ہے، اس لیے میں کھڑے ہو جاتا ہوں ادب سے۔ جب یوں بدگمانی ہٹا کر اچھا تب اس کو سکہ لگتا ہے۔ ہم تو سمجھے کہ بس ہو گئے، یہاں آ گئے، جس کو جو چاہے کہے، جس کو جو چاہے نکالے، جس طرح چاہے، تو تم آتے نہیں، پڑے رہو تب بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ صاف ہونا چاہیے دل، یہ دماغ صاف ہونا چاہیے، یہ جب صاف ہو جاتا ہے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ آخری بات، جب محفل میں کہیں یا مسجد میں، محفل میں خاص طور سے، مسجد کا تو صفوں کے معاملات رہتے ہیں، محفل میں اگر جاؤ، غوث کی محفل ہے یا جشن غریب نواز ہے یا آستانہ ہے ایک ولی کا، اگر آپ آنے والے بندوں کو جگہ دے رہے ہیں سڑک کے، تو بھلے ہی وہ قادری ہے، چشتی ہے، نقش بندی ہے، سہر وردی ہے، اشرفی ہے، کوئی ہے، آپ اس کے لیے اگر جگہ دے رہے ہو، اس کا وہ کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جگہ نہیں دے رہے ہو۔ اگر وہ چشتی ہے تو غریب نواز کو جگہ دے رہا ہے۔ یہ تصوف کی بہت اندر کی بات میں آپ کے سامنے پتہ نہیں کہ اس کا فیض جاری ہو گیا۔ اگر آپ قادری کو جگہ دیتے ہو تو غوث پاک کے شہزادوں کو گویا جگہ دیتے ہو، غوث اعظم کو جگہ دے۔ اتنی بڑی اہمیت کہ غلاموں کا تم خیال رکھو، آقاؤں کے آقا تمہارا خیال رکھیں گے، تم ہمارا بندوں کا خیال رکھو، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اللہ والوں کے جو نقشہ قدم ہے اس پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی